बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल कुछ लोगों को खिलाफत का हैजा हुआ है और मैं भी एक जिसे कहना चाहिए ज़हनी अय्याशी के लिए मैं समझता हूँ कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और अहले इल्म और अहले जोहला जो हैं वो आपस में सींग फंसाएं। अच्छा, ये खिलाफत का हैजा होता किन को है और कब कब है? खिलाफत का हैजा अमूमी तौर पे उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा पावर्स इंजॉय करने के बाद अपने ओहदे से फारग होते हैं और फारग होकर जब वो घर बैठते हैं या घर बैठने वाले होते हैं तो उनको खिलाफत का हैजा हो जाता है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तख्ता उलट के खिलाफत नाफज करने के लिए प्रोग्राम बनाया था और केपीके से के आज़ाद इलाके से उस वक्त फाटा होता था, वहां से असला खरीद के आज़ाद कश्मीर ले जाते हुए पिंडी के पास पकड़े गए थे। और पिंडी के पास इसलिए पकड़े गए थे कि जिन लोगों के ऊपर उन्होंने तकिया किया हुआ था उन्होंने अदारे को कहा गया देखो कि चवला मारन लगे, ठीक है। और नतीजे के तौर के ऊपर अदारे ने उनको पकड़ के चंगी फेंट लगाई थी और उनको घर भेज दिया था, जेल शेल में भी रखा था। कोई किताब है मेरे पास पड़ी हुई, किसी दिन कहेंगे तो उसकी तिलावत शुरू कर देंगे हम। लेकिन ये खिलाफत का हैजा होता क्यों है? खिलाफत का हैजा उस वक्त होता है जब आप एक दफा पावर की मैक्सिमम, मैं थोड़ा सा इल्मी मौजू लेके बैठा हूं, उम्मीद करता हूं कि इसके भी व्यूज आएंगे, नॉर्मली आते हैं नहीं। खिलाफत का हैजा तब होता है जब एक बहुत बढ़िया पावर एंजॉय कर लेते हैं और जब आप पावर एंजॉय करके आपको उस पावर के छीनने का खौफ होता है तो फिर आपको खिलाफत याद आ जाती है, या वो पावर छिन जाए तो वो आपको पावर याद आती है तो फिर आपको खिलाफत याद आती है। वो एक टीवी चैनल के मालिक हैं, फैज हमीद साहब के राइट हैंड रहे हुए हैं और चैनल भी उन्होंने ही दिलवाया है। और मौसूफ जो है अपने टीवी के ऊपर बैठ के, और टीवी के ऊपर बैठ के भी नहीं, टीवी के साथ जो सोशल मीडिया मुंसलिक है उसके ऊपर मौसूफ ने जो है वो फरमाया है, क्या होता है जी, वो जो इंटरव्यू करते हैं जो ऑनलाइन जाता है, मतलब ऑन एयर जाने की बजाय सोशल मीडिया पे डाला जाता है, उसके लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, लफ्ज सुन वो भी भूल गए। अच्छा, वो करते हुए पाए गए हैं। अच्छा, हालिया दिनों के अंदर खिलाफत के हमें दो तजर्बात नजर आते हैं। एक फौजी साइड का तो मैंने आपको बता दिया, सिविल साइड का भी दो नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर बर सगीर के अंदर खिलाफत मूवमेंट तो 1922 के अंदर थी, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों के साथ शदीद किस्म का हैंड हो गया था। अगर आपको याद हो, पूरी तारीख में बताता रहता हूँ। खिलाफत की तहरीक को हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक के साथ मिक्स कर दिया गया था, गांधी जी के हाथ में क़यादत आ गई। गांधी जी ने मुसलमानों को कहा कि तुम जाओ यहाँ से निकल के, वो सारे के सारे अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानियों ने उनको रज के लूट मार, ठीक है, और लूटमार की, और वो लड़ते लड़ाते बचते बचाते, ठीक है, लुटते पुटते जो थे वो हेरात की तरफ निकले और हेरात से आगे आज़रबाईजान की तरफ निकल गए। और मैं कई दफ़ा आपको अर्ज कर चुका हूँ कि 1957 तक आज़रबाईजान से उर्दू जुबान के अंदर अखबार भी निकला करते थे और मैगजीन भी निकला करते थे। ये वो लोग थे जो वहां पे जाके आबाद हुए। आज भी वहां पे सुनहरी बाल और नीली आंखों की बजाय अगर आपको काले बाल और भूरी आंखें नजर आए या काली आंखें नजर आए तो समझ लीजिए कि ये हमारे वो वाले आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने 1922 के अंदर बड़े सगीर से इस्लाम के नाम के ऊपर हिजरत फरमाई, ठीक है। और ये जो आज़रबाईजान में आपको हर वक्त पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के चश्मे फूटते हुए नजर आते हैं, ये खून जोश मारता है, ये अपने आबाओ अजदाद के लिए खून जोश मारता है, ठीक है। ये वाला तारीख जरा मैंने कहा कि ये बताते जाएं कि खिलाफत के नाम के ऊपर बर्रे सगीर के मुसलमानों के साथ क्या क्या हाथ हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हम जब खिलाफत का जायजा लें, दरमियान में एक दो और भी एपिसोड आते हैं, लेकिन उसको मैं नजरअंदाज करते हुए सीधा डॉक्टर इसरार साहब के ऊपर लैंड कर जाता हूँ। इन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है। लेकिन जब सद्दाम हुसैन की बिखरी हुई फौज के भिगोड़े अबू बकर बगदादी साहब दाइश की तंजीम की बुनियाद रखी और अपनी खिलाफत का ऐलान किया, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे उस वक्त दहशत गर्दी को डील कर रहे थे, उन्होंने कहा मारे गए भाई, लुटे गए भाई, एक नवा एपिसोड हो गया। लिहाजा हमारे अदारों ने एहतमाम किया कि जो खिलाफत, भले वो हिजबुत तहरीर हो
اور وہ بھلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہو، پہلے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی اپنے نام بدلو، اور ڈاکٹر اسرار صاحب والی تنظیم جو تھی وہ تو سمجھدار لوگ تھے، سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو بتایا گیا کہ اب خلافت کا مقصد ہوگا کہ آپ ابو بکر بغدادی کے ساتھ اپنے آپ کو اکویٹ کر رہے ہیں۔ راتوں رات انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بدل دیتا پایا، ٹھیک ہے نا؟ آہو تو مطلب کہ دیکھ لیں پہلے کیا ان کے اخبار کا نام تھا، یا رسالہ جو میگزین وہ ہفتہ وار نکالا کرتے تھے، اور اب کیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تو اس سے کر کے جان چھڑا لی، لیکن ابو بکر بغدادی صاحب نے کے ساتھ پاکستان کی جغرافی حدود نے جس بھی نے بھی جڑنے کا اعلان کیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس کو بچوں سمیت رگڑ دیا گیا کہ یہ اب نیا فتنہ ہم افورڈ نہیں کرتے۔ لہٰذا خلافت کا نام میڈیا کے اوپر لینا، پبلکلی لینا، اپنے آپ کو اٹھائے جانے کا اعلان تھا، اور بہت سارے لوگ جو کہ بظاہر بڑے اخلاص کے ساتھ خلافت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اسے عین اسلام سمجھتے تھے، وہ بیچارے اٹھائے گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کئی مہینے کہ یہ ہمیں اٹھا کے کیوں لائے ہو، پائیں تسی خلافت نال جڑے ہوئے ہو۔ ریاست نے سیٹی ماری کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی خلافت کی، اور اب کوئی خلافت کا نام نہیں لوگا۔ یہ وہ بیچارے تھے جنہوں نے وہ سیٹی نہیں سنی، اور یہ ریڈ لائن سے پرے نہیں ہوئے، دھر لیے گئے، پھر بھگت کے آئے، اور میرا مطلب ہے رگڑا لگا ان کو اچھی طرح۔ ہم نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی، ٹھیک، لیکن ان کو رگڑا لگا، ان کو پتہ نہیں چلا وقت کے اوپر کہ جناب اب ریاست نے خلافت کو گود میں نہیں بٹھانا بلکہ جتیاں مارنی ہے کان پھڑا کے۔ تو دوسرا یہ ایپیسوڈ ہوا جی، بہت لوگوں نے بھگتا، اور ایسے پاکیزہ لوگ، ایسے پرخلوص لوگ، ایسے باعمل مسلمان کہ میں ذاتی طور پہ جن کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں، جن کی ایمانداری کی گواہی دے سکتا ہوں، جن کی شرافت کے اوپر باقاعدہ حلف دیا جا سکتا ہے، ایسے لوگ جو تھے وہ خلافت والے رگڑے میں آئے اور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے دھر لیے گئے، اور کئی سال ان کا پتہ نہ چلا۔ پھر کئیوں کی ہم جیسوں نے جا کے معافی تلافیاں کرائیں کہ بھائی جانے دے غلطی ہو گئی بچے سے، وہ دیکھ لیں، اس کا پورا ریکارڈ چیک کر لیں، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، اور آئندہ کی گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ ادھر منہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جا کے کچھ لوگوں کو میرا مطلب ہے کہ ان کی جان خلاصی ہوئی، اور جن کو سمجھ آ گئی کہ ہم پکڑے کیوں گئے۔ اب پہلے مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک تو آپ نے یہ بھی پتا کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ مینوں جو پھڑیا کیوں ہے، غلطی کتنے ہو گئی میرے کو، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ریاست کے بیانیے کے ساتھ چل رہا ہوں یا چل رہا تھا، مینوں کیوں اتار لیا ریاست، ٹھیک ہے نا۔ وہ ریاست جو ہے نا وہ بہت کم وقت کے لیے سیٹی مارتی ہے، تو اس سیٹی کے لیے کان لگا کے رکھنا چاہیے۔ اب جناب یہ تو ہو گئے 2-3 ایپیسوڈ ماضی کے۔ اب ایک دم ایک صاحب جو ہیں وہ خلافت کے اوپر موضوع کرتے ہیں، اور سامنے وہ ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کو بٹھاتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کی تازہ ترین خیالات کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری ایک کولیگشپ بھی ہے، فرینڈشپ بھی ہے، اور فیملی ریلیشن ہے ہمارا۔ اب نہیں پتا مجھے ان کے خیالات ہائے عالیہ کے اندر کیا جوہری تبدیلی واقع ہو چکی ہے، لیکن ماضی کے اندر جو تبدیلی رہی ہے اس کے پیش نظر تو انہیں جو سوال کرنے چاہیے تھے، جو ان کے ماضی کے خیالات رہے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے اندر اگر وہ والے سوالات وہ داغ دیتے تو مجھے قطعاً آج کا ویلاگ نہ کرنا، ٹھیک۔ تو میں خلافت کا تجزیہ وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ خلافت ان لوگوں کو انسپائر زیادہ کرتی ہے، اس کا آئیڈیا پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر، جو ایک دفعہ کسی پروموشن کے نتیجے میں، کسی اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں حتمی طاقت انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، لوگوں کی جان، عزت، آبرو کے فیصلے ان کے ایک شوشہ قلم سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو انہیں خلافت کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس طرح کی ایبسولوٹ پاور کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں اس سے، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بس مر کے ہی اپنے عہدے سے اتنے ہیں، جب ہماری ارتھی اٹھائی جائے پھر ہی اعلان ہو کہ جناب نیا اس عہدے پہ کون آئے گا۔ تو لہٰذا
حتمی پاور اور معاشرے کی پاور. دیکھیے اگر وہ کوئی میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں تو اسے میڈیا ہاؤس کے اندر ایک پاور حاصل ہے. وہ جس کو چاہیں اینکر بنا دیں, جس کو چاہیں سکرین سے ہٹا دیں, جس کو چاہیں روزگار دے دیں, جس کو چاہیں بے روزگاری کی طرف دھکیل دیں. یہ ایک چھوٹے سے خدا تو وہ بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ معاشرے کے اوپر عمومی طور پہ عبور یا کنٹرول چاہتے ہیں. اور یہ ان کی جو نفسیاتی مرض ہوتے ہیں, بیسیکلی وہ مریض ہوتے ہیں جلب اختیارات کے, وہ بنیادی طور پہ شدید قسم کے مریض ہوتے ہیں, اور خود کو عقل کل سمجھنے کا خبط ان کے اوپر سوار ہو گیا ہوتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو وہ کس میں لپیٹیں, کس پنے کے اندر لپیٹ کے تو اوپر اپنی نظریات کی ڈور جو ہے وہ لپیٹنا شروع کریں. وہ سارا, آپ نے کبھی ڈور پتنگ اڑائی ہو تو ڈور کا پنا جو ہوتا ہے اس کے اندر جو بجا ہوتا ہے اس بجے کو کبھی کھول کے دیکھا آپ نے؟ اس کے اندر نارملی بھوس بھرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ جلب طاقت کے مریض, یہ فوری طور پہ خلافت کے پیچھے پناہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ خلافت آپ کو الٹیمیٹ پاور عطا کرتی. اچھا آپ جناب اپنی کوئی سلطنت بنا لیں, کوئی ادارہ بنا لیں, اس ادارے کے اندر اپنی خلافت قائم کر لیں, وہ نشہ پورا نہیں ہوتا. سوسائٹی کے اندر خلافت قائم کی جائے, سب شودروں کو یہ برہمن جو ہیں وہ اپنا غلام بنائے, ٹھیک ہے, اور نتیجے کے طور کے اوپر, اور یہ بات بھی ان کے لاشعور میں, اور ان کو اپنی اوقات کا مبلغ کا پتہ ہوتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے تو لوگوں نے ہمیں آنے نہیں دینا. حالانکہ ون ٹائم ہی جیتنا ہے نا, آپ نے ایک دفعہ جیت کے حکومت بنائیں, اور حکومت بنانے کے بعد اس کے بعد آپ جس طرح ہر جو ہے یہ پاپولزم کرتا ہے یا ہر آمر کرتا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن جیت کے ہی آتا ہے نا, پھر یہ آمریت قائم کرتا ہے نا. ایک دفعہ ہر استبداد ایک دفعہ ڈیو کورس آف پروسیجر سے ہی آتا ہے. ہٹلر اسی طریقے سے آیا تھا نا, پھر اس نے آ کے تو اپنی مستقل قسم کی حکومت قائم کر دی, الٹیمیٹ حکومت. جج بھی پھڑکا دیے, جو اس کو لانے کے اندر صورتکار تھے اس نے وہ جج بھی پھڑکائے تھے. مخالفین تو سڑکوں پہ مارے ہی مارے تھے, وہ جج بھی مارے تھے اس نے. اینی ہاؤ, تو یہ جو ہیضہ ہوتا ہے نا چوتھے کے دن خلافت کا, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے, وہ ذہنی طور پہ ایک مریض شخص ہوتا ہے. اختیارات کی جلب کا مارا ہوا ایک نفسیاتی مریض شخص جو ہے, وہ لوگوں کی آزادیوں کو ضبط کرنے اور کچل دینے کا وہ جو پیمبر ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تمام الٹیمیٹ اختیارات لوگوں کی عزت کے, لوگوں کی جان کے, ان کے مال کے, اس کے اشارہ ابرو کے ہوں. اب اس کو اگر وہ لے گا تو اس کو ہٹلر کہا جا سکتا ہے, اس کو کچھ اور کہا جا سکتا ہے, تو وہ اس کو مذہبی تڑکا لگا دیتا کہ آؤ حضرہ خلافت گل کرو تو میں کر دیتی, آؤ نظر ادھر گل کرو, چاہتے کی ہو تسی ہے کون, تہاڈی نمائندہ حیثیت کی ہے سوسائٹی دے وچ؟ بھئی آپ کی نمائندہ حیثیت کیا ہے اس سوسائٹی کے اندر, آپ کی مبلغ اوقات کیا ہے, مطلب خفیہ. چلے چھڈو, ایتھے میں آ کے نا فوری طور پہ پیچھے ہٹ گیا, ٹھیک ہے نا, ایس تو اگے نہیں جانا, پھر میرا مطلب ہے بہت سارے راز منکشف ہو جائیں گے. تو خیر یہ جناب جو ہے اس سے خود بھی بچنا ہے, جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ یوتھیالوجی سے بچنا ہے. یہ یوتھیالوجی کی آف شوٹ ہے خلافت. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران احمد خان نیازی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد خلافت اور صدارتی نظام کی بہت خوفناک مہم چلائی تھی, اور جنرل طارق خٹک صاحب جو تھے وہ موصوف نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا. پھر کس طرح ارینج کیا گیا تھا ان کے کئی گھنٹوں کے انٹرویوز, اور وہ جو بکواسیات اور ان کے سامنے کسی اینکر کو نہیں بٹھاتے, میرے نال بہو نا, ٹھیک ہے نا, مینو بٹھاؤ نا سامنے, ٹھیک ہے, تو آڈی ساری خلافت قلوت لپیٹ کے پینٹ کی پچھلی جیب میں نہ ڈالی تو کہیے گا رضوان رضی نے کسی استاد کے سامنے ظالمی تو نہ مستعد نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اتنے جید اساتذہ کے سامنے ہم نے اس موضوع کے اوپر یہ سارا کچھ لرن کیا ہے بھائی جان. نہیں, اب نہیں آپ کو یہ بات کرنے دیں گے. آؤ ادھر میدان دے وچ اپنی سٹوڈیو چ بیٹھ کے اپنا ولاگ کروا کے اپنے تے چڑھا کے تے میں جیت گیا میدان چ آؤ نا. کیڑی خلافت؟ اختیارات کا چسکا ہے آپ کو, اور مذہب کے کور کے اندر اس کو آپ غصب کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک غاصب آدمی, ٹھیک ہے. میں زیادہ ہو گئی, چلو کاٹ کر دینے, ایسے ہی روک لینے. بائی دا وے جاتے جاتے وہ جو تھا نا
ابو بکر بغدادی، وہ بھگوڑا تھا فوج کا، اور بھگوڑا کس فوج کا؟ جس فوج کو شکست ہوئی تھی، جو فوج محاذ سے بھاگی تھی، ٹھیک ہے، صدام کی فوج، اور صدام کی فوج کا وہ بھگوڑا افسر جو تھا، اس نے خلافت کا اعلان کیا تھا، انجام کیا ہوا تھا؟ یہ خلافتی جو ہیں، یہ ذرا اس کے انجام کے اوپر نظر رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پاور کا جو کھیل ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، اس میں جان لی بھی جاتی ہے، اور جان جانے کا شدید خدشہ ہر وقت ہوتا ہے، بڑا بے رحم سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔